बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। आज का प्रोग्राम हमारा जो है कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से होगा कि इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ माशी सूरत हाल के बारे में भी बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि मूडी ने जो है वो हमारी रेटिंग जो है वो 2 पॉइंट्स कम होने की वजह से कुछ हमारी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए, जिसकी वजह से आप ये देखें कि डॉलर्स का भी जो है वो आने वाले वक्तों में बढ़ने के चांसेस हैं, उसके रेट भी। इसके अलावा आप ये देखें पेट्रोल की कीमत में भी और इजाफ़ा हुआ, यानी कि हमारे एनर्जी प्राइसेस में भी इजाफ़ा हो रहा है। और अगले माह जो है वो IMF के साथ हमारी जो है मुआहदा भी ख़त्म होने वाला है और IMF एग्रीमेंट एक्सटेंड हमारा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला IMF का जो एग्रीमेंट है वो एक्सटेंड हो जाए। लेकिन हमारी कुछ सियासी कुव्वतों की भरपूर कोशिश है कि इस IMF के एग्रीमेंट को एक्सटेंड ना होने दिया जाए, ताकि मुल्क मज़ीद माशी बहरान का शिकार हो और आवाम मज़ीद महंगाई के बोझ तले दबे। आपको पता ही है कि अगला महीना जो है रमज़ान बहुत करीब है, और इस वक्त मुल्क में महंगाई की सूरत हाल आप तमाम लोग उससे बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन जो है अपने हाईएस्ट रेट के ऊपर है इस वक्त, और आने वाले दिनों में भी कुछ सूरत हाल अच्छी नज़र इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का कहना ये है कि महंगाई का जो कंट्रोल है वो हमारे बस से बाहर इस वजह से है कि एनर्जी प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिस वजह से महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़े जा रही है। यानी कि सेंट्रल बैंक का कहना यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो एनर्जी प्राइसेस कंट्रोल ना होने की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। खैर बहरहाल ये थी थोड़ी सी माशी सूरत हाल के हवाले से कि माशी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की क्या जा रही है। लेकिन आप लोगों को अब मैं पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के बारे में, मेरा पिछला प्रोग्राम भी था और ये प्रोग्राम भी मेरा पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के बारे में कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल क्या है, माशी सूरत हाल क्या होगी और आईनी बहरान, आईनी तरामीम, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो आज की हमारी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से है और 2024 के इलेक्शन में ये कामयाब हुई हैं, और अपने बारे में मैं नहायत इनका मुल्तमिस हूँ कि अपना वक्त निकाल के बीमारी की हालत में भी ये हमारे स्टूडियो में आई हैं और ये आपको खुद अपनी जो इनकी सियासी तहरीक है उसके बारे में, अपने हल्के के बारे में और अपना तारुफ कराएंगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आप आई हैं। तो आप ज़रा कुछ बताएं कि आपका कैरियर जो है, सियासी कैरियर क्या रहा है, किस तरह से आप MPA बनी हैं, क्या क्या आपकी तहरीक रही है, सियासत में क्या आपका रुझान रहा है, आपका किस तरफ रुझान रहा है, क्यों, क्या वजह थी जो आप MQM की पार्टी से जो है आपने नॉमिनेट हुई और आपने इलेक्शन लड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम कुर्रतुलैन है। मैं मखसूस नशस्त पे जो है अभी मुझे MPA बनाया गया। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त अता फ़रमाई, और उसके बाद अपनी पार्टी का, अपनी तहरीक का, कि उन्होंने मुझको इस काबिल समझा, क्योंकि बहुत सारे कारकुनान हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो वाकई डिज़र्व भी करते हैं और काबिल भी हैं, मगर उनमें से उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि जो है वो इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि असम्बली का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने समझा कि मैं वहाँ जाके बात करूँ। तो मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है और एक डर की भी बात है, क्योंकि ये एक अहम जिम्मेदारी है कि मैं मखसूस नशिस्त पे हूँ। आवाम तो मुझसे जो है, मैं आवाम को तो जवाबदेह नहीं हूँ, मगर अल्लाह ताला की नज़र में जवाबदेह हो गई हूँ। तो अब मेरा काम ये है कि मुझे असम्बली के फ्लोर पे जितनी कोशिश हो सकती है मेरी कि मैं आवाम के लिए आवाज़ उठाऊँ, और जिस तरह से हमारी पार्टी का मोटिव है, हमारी पार्टी का तो यानी नज़रिया यही है कि सियासत बराए खिदमत। तो अब मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं ग्रास रूट लेवल से काम करती आई हूँ कि मैं बचपन से ही MQM के साथ मुंसलिक रही, क्योंकि हमारे घर में ज़ाहिर सी बात है मेरी वालदा, मेरे वालिद MQM के साथ मुंसलिक थे, तो उसमें जो है वो मेरी इन्वॉल्वमेंट खुद ही रही। स्टार्टिंग में ज़ाहिर सी बात है महाजर कॉज के साथ थी बात, तो बात होती थी, तो मेरे पप्पा का नाम माजिद अली था और नारा लगा कि नारे महाजर, और मुझे लगा कि नारे माजिद कह रहे हैं। अच्छा। तो वो शायद मेरी इन्वॉल्वमेंट उस वक्त से ऐसी है कि मैं आज मेरी मोहब्बत
یعنی اس طرح سے ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتی. اب اس میں ہمیں ظاہر سی بات ہے گراس روٹ سے بات اگر میں کروں تو علاقائی مسائل مجھ سے زیادہ, یعنی ظاہر سی بات ہے میں وہاں رہتی ہوں, جو زیادتیاں ہوئیں وہ ساری وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے رہیں, جو مسائل کا شکار ہماری وہاں کی عوام ہے, ابھی بھی جن مسائل کا شکار ہے اس سے بھی میں اچھی طرح سے واقف ہوں. اور میں ابھی اس وقت جو ہے میں شعبہ خواتین یعنی ایم کیو ایم پاکستان کی شعبہ خواتین کی مرکزی جوائنٹ انچارج میں ہوں. اور یہ ہے کہ میں نے 22 اگست کے حوالے سے جیل بھی کاٹی ہے, جو کہ ہم نے کچھ کیا نہیں, یعنی کچھ نہیں کیا تھا. سیاست کے لیے کافی قربانیاں آپ کی ہیں. ہاں قربانیاں اگر یا پارٹی کے لیے زیادہ قربانیاں ہیں یا سیاست کے لیے قربانیاں, عوام کے لیے قربانیاں ہیں؟ دیکھیں میرا یہی یعنی کہ مجھے یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی پارٹی ہے, کوئی تحریک ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے, جو جسے کہتے ہیں نا 98% عوام کی جو جسے کہتے ہیں نا نمائندہ جماعت ہے, وہ حقوق کے لیے بات کر رہی ہے, عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی ہے, جب سے بنی ہے تب سے کوشاں ہے, اور آج بھی جو ہے وہ اسی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینی ترمیم ایم کیو ایم نے کبھی اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے نہیں چاہا کہ بھائی جی ہمیں وزارت مل جائے, ہمیں یہ مل جائے, تو آئینی ترمیم کی بات ابھی بھی کی جا رہی ہے, تاکہ جو 18ویں ترمیم کی گئی تھی تو اس کو باقاعدہ جو صوبوں تک اختیارات کی منتقلی ہوئی تھی, اب وہ اس کو نچلی سطح پر جو لوکل گورنمنٹ ہے جی وہاں تک ان کی جو ہے اختیارات اور وسائل دیے جائیں. تو اس کے لیے بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آج جو ایک بل پاس ہوا ہے, معاہدہ پاس ہوا ہے ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان, تو یہ خوشائن بات ہے. خوشائن بات تو ہے, لیکن ایسا ہونا تو مشکل نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ان کے اپنے میئر تھے, لیکن پھر بھی ان کو مکمل طور پہ جو ہے با اختیار نہیں بنایا گیا تھا مرتضیٰ وہاب صاحب کو جو میئر تھے. اب مگر یہ دیکھیں میں یہ کسی پارٹی کو نہیں کہتی کہ بھائی اگر انہوں نے نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا, اختیارات کی بات کریں, اختیارات کی بات ہے نا, مکمل اختیارات. دیکھیں اب ایک بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئے, انہیں کسی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ آئے فوراً, انہوں نے آئینی طور پہ وہ مستحکم ہے, مضبوط ہے, انہوں نے اپنے کام فوراً اسٹارٹ کر دیے. وزیر اعلیٰ صاحب آئے, انہیں کسی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ آئے فوراً اپنے منصب کو سنبھالا اور اپنی ورکنگ شروع کر دی. مگر جو ہے وہ ایک میئر آتا ہے, وہ آتا ہے پھر بولتا ہے میرے پاس یہ ادارہ ہے یا نہیں, میرے پاس جو ہے نا یہ اختیار ہے یا نہیں. اس سے پہلے وسیم اختر صاحب تھے آپ کے, وہ بھی یہی روتے رہتے تھے کہ میرے پاس تو فنڈ نہیں ہے, اختیارات نہیں, اور نہایت بدقسمتی کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ عباسی شہید اسپتال کا آپ حال دیکھیں نا, اگر کہ اس کا حال کیا ہے, وہاں پہ فنڈز نہیں ہیں, اور جو میجر کیجولٹی حادثات جو ہوتے ہیں, وہ جو کیجولٹیز ہوتی ہے, زخمی ہوتے ہیں, زیادہ تر عباسی شہید اسپتال ہی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے, تاکہ سپر ہائی وے میں ہو, نیشنل ہائی وے کوئی بڑا حادثہ ہو, کچھ تمام زخمی وہیں لائے جاتے ہیں, اور وہاں کوئی دوائیاں کچھ وہاں موجود نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں جو ہے وسیم اور یہ اختر میں بھائی ان کو کہا کرتا تھا کہ وسیم بھائی واقعی بہت صورتحال خراب ہے, وہ کہتے تھے میرے پاس فنڈ نہیں, میرے پاس بجٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وسیم اختر بھائی کے ساتھ میں سٹی کونسلر بھی تھی اور کے ایم سی کی چیئر پرسن بھی تھی, اچھا کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے. مگر دیکھیں میں نے خود چیئرمین شپ کے لیے منع کیا کہ مجھے جب اختیارات نہیں ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتی, مجھے نہیں چاہیے ایسی چیئرمین شپ. امپریسمنٹ آپ فیل کریں, آپ کے لوگ مسئلے لے کر آئیں اور آپ لوگ مایوسی کا اظہار کریں تو آپ بھی مایوس ہوں گے ڈیفینیٹلی. مگر جہاں تک بات ہے دیکھیں کہ وسیم اختر بھائی نے اپنی بھرپور کوشش کی تھی, ان سے اختیارات لے لیے گئے تھے, ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ان سے چھین لیے گئے تھے, نہیں تھے اختیارات. آخر کار جس لاسٹ ڈے تھا وسیم بھائی رو پڑے تھے, تو میں خود دیکھ رہی تھی جی بالکل, کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ کونسل سے قرارداد منظور کروا رہے ہیں جی, یہ اختیارات ہونے چاہیے, یہ کام ہونا چاہیے, مگر آگے سے جو ہے وہ ہمیں ایک اچھا جو ہے رسپانس نہیں آتا تھا, نہیں مانی جا رہی ہوتی تھی کونسل کی بات. تو اس لیے کہ آئینی ترمیم بہت ضروری ہے, کہ آئینی طور پہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے لوکل گورنمنٹ کا. بالکل, دیکھیں لوکل گورنمنٹ سے ہی لیڈرز نکلتے ہیں, ایک باقاعدہ یہ ایک ان کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو کہ سیاست کی سیکھتا ہے, ڈیولپمنٹ کے بارے میں سیکھتا ہے, اور پوری دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر نچلی سطح سے ہی سیاست کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر وہ اوپر اپر چیمبر اور سینیٹ اور نہ جانے کہاں کہاں تک لوگ جاتے ہیں, لیکن وہ نکلتے اسی اس سے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس سائڈ کو جو ہے بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جب اختیارات نہیں ہوں گے تو پھر آپ لوگ کیا کام کر سکتے ہیں. یہ بات آپ کی بہرحال صحیح ہے, اور امید کرتے ہیں. لیکن مشرف صاحب نے اتنے اختیارات دیے تھے آپ لوگوں کو, ایگزام مجھے یاد ہے اس وقت تو بہت کچھ
اختیارات تھے, بجٹ بھی تھے, فنڈز بھی تھے, تو اس وقت آپ مطمئن تھی کیا؟ دیکھیں اس وقت جب اختیارات دیے گئے, مصطفیٰ کمال بھائی تھے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت کون سے لیول پہ تھا. دنیا کے بہترین جو ہے وہ شہر کراچی میں سے, یعنی جو شہر ہمارا کراچی تھا وہ دنیا کے بہترین شہر میں تیسرے نمبر پہ تھا. تو آپ اب اس کی بدترین حالت دیکھ لیجئے کہ وہ جتنا دن رات مصطفیٰ کمال بھائی نے لگائے, اختیارات تھے, ہمارے چیئرمین کے پاس ایک اختیار تھے کہ وہ ایک کال پہ جو ہے وہ پولیس بھی بات سنتی تھی, ساری چیزیں تھیں ان کے. اور مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ پولیس پوری دنیا بھر میں جو میئر ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میئر کے تابع پولیس فورس ہوتی ہے, اور میرے بھی تابع پولیس کو کیا جائے, لیکن وہ نہیں ہوا تھا. یاد ہے آپ کو؟ حالانکہ ہونا چاہیے تھا, ہونا چاہیے. اس لیے دیکھیں یہ اور دوسری بات دیکھیے, آپ یہ سمجھتے ہو کہ غیر مقامی پولیس یہاں پر ہے, ہر چیز غیر مقامی یہاں پر ہے, تو لوگوں کو کس طرح سے انصاف اور کس طرح سے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ یہاں پہ جو بہت سے پولیس والے ہوتے ہیں وہ علاقے میں تعینات جب ایسا جو ہو جاتا ہے تو اس کو خود نہیں پتا تو کتنی گلیاں ہیں, کتنے شہر ہیں, کتنی مسجدیں, مساجد میرے جورسڈکشن کے اندر آ رہی ہیں. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اگر مقامی پولیس ہوگی نا تو عوام ڈرے گی نہیں ان کے پاس جاتے ہوئے. جب وہ عوام کو یہ پتا ہے کہ جی ہمارے علاقے کا بندہ ہے تو ہم اس کے پاس جائیں گے, وہ ہماری بات سنے گا. تو اب وہ جب ان کے پاس مقامی پولیس نہیں ہے تو وہ نہیں جانتے نہیں ہے, وہ پولیس پہلے ڈر رہی ہے کہ جی یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس عملہ بھی تو نہیں ہے اتنا زیادہ. اگر مقامی جیسے کہتے ہیں کہ چلے ٹاؤن وائز انہوں نے بنایا ہے کہ ہر ٹاؤن کا ایک تھانہ ہے, تو اگر اسے آپ یو سی لیول پہ لے جائیں, یو سی کی سطح پہ ایک ایک تھانہ بنا دیا جائے اور مقامی پولیس ہو, ان کے پاس جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ گشت کرتی ہیں گاڑیاں تو کتنی ہوتی ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ کسی زمانے میں اب میں ہی دیکھتا تھا کہ ایم کیو ایم کی اس وقت حکومت تھی تو پولیس بھی مقامی نہیں ہوتی تھی کہ وہ سیکٹر انچارج سے یونٹ انچارج سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی ہم ادھر جائیں نہیں جائیں یا یہ ہو رہا ہے. ہم جو وہ بات ہوتی ہے کہ اگر مقامی پولیس اس وقت بھی ان آفیشیلی, یعنی کہ وہ تابع تو رہتے تھے نا. نہیں, تابع کی بات اگر آپ یہ کہیں کہ تابع رہتی تھی کیونکہ طریقہ کار ہوتا ہے جب اختیارات, اور ایم کیو ایم کے پاس باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس مکمل اختیار کبھی بھی نہیں ہوئے, وزیر اعلیٰ ہمارا کبھی بھی نہیں رہا آپ دیکھیں. تو مگر یہ کہ وہ دور کی بات ہے, اختیارات تھے تو اس وقت پولیس بھی بات سنتی تھی. چیئرمین اگر فون کر کے پولیس موبائل بلاتا تھا تو وہ فوراً آ بھی جاتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ بھئی دیکھیں میں یہ بات نہیں کہوں گی کہ پولیس بات نہیں سنتی یا مقامی پولیس ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہے تاکہ عوام جو ہے ایزی ہو سکے. آپ کے پاس اب کوئی کسی کی سنیچنگ کی انتہا ہوئی ہوئی ہے, اسنیچنگ بہت زیادہ ہے, اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں, اور منشیات فروشی بہت بڑی ہوئی. بالکل, ابھی آئی جی صاحب نے کہا کہ 2 ہفتے کے دوران تقریباً 43 لوگ شاید یا 35 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. آئی جی صاحب نے بیان دیا اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. اب اگر دیکھیں مسائل کا تو انبار ہے, یعنی کہ انتہا کو پہنچے ہوئے. ٹینکر جو ہے وہ رات میں دن میں کسی بھی وقت آ جاتے ہیں, ان کی اس سے جو ہے وہ کتنی زیادہ حادثات ہو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, ٹینکر ہیں, ڈمپر ہیں, ہیوی ٹریفک, حالانکہ پابندی ہے ان کے اوپر لیکن پھر بھی روڈ پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا. لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے نہیں یاد ہے, مصباح بھائی جو آپ کے چیئرمین تھے اس زمانے میں, میٹرو میں ہوتا تھا تو ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی. اب تو شاید ان کا انتقال ہو گیا مرحوم. تو انہوں نے ایک یہ پالیسی بنائی تھی ہائیڈرنٹس والی وغیرہ, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی وہ غلط ثابت ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ٹینکرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور پھر انلیگل ہائیڈرنٹس بھی وجود میں آئے. دیکھیں اب ہائیڈرنٹس بھی ہیں. تو میں اب اس وقت بریک کی طرف جاتا ہوں, بریک کے بعد پھر ہم اس پانی والے مسئلے پہ جو ہے وہ قرۃ العین صاحبہ سے بات کریں گے, وہ بتائیں گے ہمیں کہ ہے کیا یہ پانی کا مسئلہ جو ہے یہ. چلیں جی, اب بریک کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قرۃ العین صاحبہ کہ جو آپ بات کر رہی تھی پانی کے متعلق, یعنی ہائیڈرنٹس کی ایک پالیسی بنائی تھی انہوں نے مرحوم مصباح صاحب نے, تو وہ کہاں تک کارآمد رہی؟ کیونکہ آپ تو بڑا گہرا آپ کا ان لوگوں کے آپ کا لنک ہے, تو کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ناکام کیوں ہو گئی اور ٹینکروں کا اضافہ ہو گیا ہائیڈرنٹس کی پالیسی بننے کی وجہ سے. دیکھیں اب وہ اگر ان کی کیا سوچ تھی وہ میں اس بارے میں کوئی اپنا کامنٹس نہیں دینا چاہوں گی, کیونکہ اگر پارٹی پالیسی ہے تو پھر پارٹی پالیسی کے تحت کام ہونا چاہیے. پارٹی پالیسی ہماری یہی ہے کہ عوام کو پانی کی فراہمی ملنی چاہیے, اور K4 کا منصوبہ اگر اس وقت جو ہے سٹارٹ ہوا تھا, مصطفیٰ کمال بھائی نے اپنے دور میں سٹارٹ کرنا چاہا تھا کہ بھئی ہم اگر کہیں تو ہم سمندر کا پانی ہم ایسا فلٹر لگائیں گے کہ سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے ہم عوام تک پہنچائیں گے. لیکن وہ
ہو نہیں سکا. آپ کو پتا ہے کہ مشرف صاحب نے باقاعدہ پورا پلانٹ بھی منگا کر دیا اور فیز 8 کے اندر وہ رکھا جو ہے وہ خراب ہو گیا. آپ کو پتا ہے لاکھوں یا کروڑوں روپے کا وہ ڈیسلیشن تھا, وہ مشرف صاحب کے دور میں آیا تھا, اور لیکن اس کو انہوں نے جو ہے یوزیبل نہیں کر سکے ڈی ایچ اے, کیونکہ اس میں بھی ایک بہت بڑا ایک کہانی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیوں وہ اب لوگوں کے دیکھیں نا گھروں تک پانی, اگر لوگوں کے نل تک اگر پانی آ جائے تو آپ مجھے بتائیں نا کہ پھر یہ ٹینکرز مافیا کا کیا ہوگا, اور اتنا بڑا اتنے سارے لوگ جو پل رہے ہیں وہ پھر کیسے پلیں گے. یہی چیز ہے کہ دیکھیں اس پہ خاص طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ پانی جو ہے وہ باقاعدہ عوام کی بیسک رائٹ ہے, عوام کا کہ ان کے بنیادی حق ہے پانی دینا, پانی آنا چاہیے, ان کی نل میں پانی آنا چاہیے. جو ہمارے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ پانی کی لائنز, ہمارے اپنے جو ایم پی ایز بھی تھے انہوں نے, چیئرمینس نے بھی کام کروایا. اور میں اگر یہ بتاؤں کہ میری والدہ اس سے پہلے ایم پی تھی, تو انہوں نے رابعہ خاتون, تو انہوں نے کام کروایا. ہمارے جو ایریا میں پانی کافی, کون سا ایریا تھا آپ کا؟ کورنگی کا ہے. کون سا نمبر؟ UC 10 لگتی ہے, کورنگی 1.5 نمبر. ابھی تو بہت برا حال ہے جی, ابھی جو ہے وہ سیوریج کے حوالے سے بہت زیادہ خراب حالات ہیں, اور پانی اب ماشاءاللہ سے آ رہا ہے. کچھ جگہوں پہ تو بغیر موٹر کے پانی آتا ہے, مگر یہ کہ عوام نے اس میں ساتھ دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت لائن ڈلوائی. ہمارے جو ہے اس وقت واٹر بورڈ آن بورڈ ہوا اور کام کروایا, پانی آئی, یعنی اس میں پانی آتا ماشاءاللہ سے. تو یہ کہ جہاں جہاں جو کام جس نے جو کروا سکے, اورنگی ٹاؤن میں جو ہے وہ امین الحق بھائی نے کام کروایا, وہاں پہ پانی تو آئی ٹی میں بڑا کام کروایا, ورچوئل یونیورسٹی بنائی اورنگی ٹاؤن میں خود افتتاح میں گیا تھا اس میں. تو اب یہ ہے کہ ابو بکر بھائی سے پہلے ہمارے ایم تھے, انہوں نے بھی پانی کی لائنز کا کام کروایا. تو جہاں جہاں جو اختیارات مل سکتے وہ اس پہ جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کام ہو سکا تو کام ہوا ہے اس میں, ایسی بات نہیں ہے. تو ابھی ہم بھی یہ کوشش کریں گے, ابھی ہمارا تو سٹارٹ ہے, تو کہ ہم جو عوام کی خدمت کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی آواز بھی بلند کرتے رہیں گے اور کریں گے. تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ کس طرح سے عوام کی خدمت کریں گی؟ اب آپ لیجسلیٹر ہیں, آپ نے قانون سازی کرنی ہے, تو کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کے ذہن میں بھی تو کچھ ہوگا نا کہ میں یہ چیز دیکھیے, پہلی سوچ تو بہت ساری ہوتی ہے, مگر اب جیسے ہماری پارٹی کا سب سے پہلا موٹیو یہی ہے کہ 140A کے تحت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات ملیں. دیکھیں ایم کیو ایم تو بات صرف اپنے شہر کی نہیں کر رہی نا, ایم کیو ایم تو پورے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی ہے, جس میں اسلام آباد بھی آتا ہے, میٹروپولیٹن ہے, لاہور بھی ہے, کوئٹہ بھی ہے, پشاور بھی, سب کی بات کر رہی ہے کہ سب کو اختیارات ملے تاکہ عوامی مسائل ان کے در پہ حل کیے جا سکے, انہیں پریشانی نہ ہو. ایک چیئرمین بھی مضبوط ہو, وہ اپنے کام کروا سکے, اسے جو ہے وہ آئینی حق حاصل ہو. آئینی حق حاصل ہونا چاہیے. جی, آئینی حق حاصل ہونے سے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ سہولت مل سکتی ہے, لیکن اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, لیکن تھوڑا مشکل لگتا ہے. باقی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہوگا, کہ کیا کہیں گی 18ویں ترمیم کے بارے میں؟ آپ کی کیا رائے 18ویں ترمیم کے بارے میں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں, وفاق کے پاس اختیارات کم رہ گئے. نہیں دیکھیں جو ہے وہ اس میں کمی رہ گئی نا, کہ اگر وفاق کے پاس تھے, جو کام اگر میئر کو کرنے ہیں تو وہ میئر ہی کو وعدہ بھی کرنا ہے, میئر نے ہی کام کرنا ہے نا, تو وہ کام صوبائی سطح پہ وزیر یا وزراء جو ہے اس کا وعدہ نہ کریں, وہ نہ کہیں, وہ اپنا جو ان کا لیجسلیشن کا کام ہے وہ کریں, جو وفاق کا کام ہے وہ کریں. جب آپ اختیارات کی منتقلی ہوگی تو خود بخود آپ کا شہر, آپ کا صوبہ, آپ کا ملک مضبوط ہوگا. تو آپ کے خیال میں 18ویں ترمیم جو ہے مکمل عمل درآمد نہیں ہوا ہے کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے پاس فنڈز ٹرانسفر اور اختیارات نہیں ہوئے, اس لیے 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس وقت سمجھتا ہوں نامکمل طور پر امپلیمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں, جس کی وجہ سے عوام کو اس کا فائدہ. لیکن 18ویں ترمیم کے اور بھی بے شمار نقصانات ہوئے ہیں, وہ یہ کہ کرپشن, اور ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی افسر کچھ غلطی کرتا تھا تو وفاق ضرور اس سے پوچھتا تھا, لیکن اگر کوئی وفاقی افسر یا وفاقی عہدیدار اگر کسی صوبائی عہدیدار سے اگر یہ سوال پوچھ لے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پریس ریلیز یہ آتی ہے کہ جناب انہوں نے تو صوبائی خود مختاری کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب وہ تو دیکھیں بات ہے کہ انٹرپٹ کرنے والی بات تو اس میں وفاق کا حق ہے, جہاں پہ اگر صوبہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا یا نہیں ہے تو وہ لینے کا حق رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, وزیر اعظم اگر پورے پاکستان کے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ کہیں بھی کوئی بھی چیز کا جو ہے وہ جس طرح سے سپریم کورٹ نوٹس لے لیتی ہے تو وہ بھی اپنا حق رکھتے ہیں. ایسا ان کے حق سے کسی نے بھی جو ہے یہ نہیں کہا کہ جی وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں. ہاں, میں بات کر رہا تھا کہ جیسے پہلے ایک صوبائی سیکرٹری ہوتا تھا, اور اگر فیڈرل سیکرٹری سے پوچھ لیا کرتا تھا ایک زمانے جب
آپ کی 28 ترمیم اتنی نہیں تھی تو, لیکن اب وہ چیز نہیں ہے. یعنی کہ پہلے صوبائی وزیر سے باقی وزیر پوچھ لیا کرتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, لیکن اب وہ کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا, اور اس وجہ سے جو ہے کرپشن میں کسی حد تک کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے 28 میں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں کرپشن کے لیے تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ لا ہے تو اس پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. جب آپ مضبوطی سے اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تو سارے کام ہوتے ہیں. کوئی اس کے لیے میں وہ ایک شعر ہے نا کہ خواہش سے گرتے نہیں پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. تو اس کے لیے سب کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. تو جب صوبائی طور پہ جب جسے کہتے ہیں نا لوکل گورنمنٹ کو بھی اختیارات مل جائیں گے تو انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اچھا, ابھی تو آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہی ہیں, ہم خاص طور سے چند صحافی میں کہوں گا, یا کچھ صحافی یا تقریباً زیادہ تر صحافی جو ہیں وہ اپنے جو کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لکھتے بھی ہیں, لیکن کہیں ہماری لکھے ہوئے پہ عمل درآمد ہوتا ہے, ایکشن لیا جاتا ہے, یا بعض دفعہ اکثر نہیں لیا جاتا. تو ہم بھی تھوڑا مایوس ہیں اس وقت جو پچھلی گورنمنٹ رہی ہے آپ کی. میں آپ کو ہیلتھ کے شعبے کے حوالے سے بتا دوں کہ ہیلتھ کے شعبے کا آپ کو پتہ ہے کہ جو بری طرح سے متاثر ہوا ہے ہیلتھ کا. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوئی, آپ تو یہ کہہ رہی ہیں لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. جو کیئر ٹیکر منسٹر ہیلتھ تھا اس نے اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا نہایت کہ بھائی میرے پاس اختیارات نہیں, زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں 45 ڈیز کے لیے کسی کو وداؤٹ پہ سسپینڈ کر سکتا ہوں, باقی میری تو کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے, نہ کوئی سنا جا رہا ہے. ایک سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے کہ آپ سسٹم کے خلاف جا سکتے ہیں. تو اس پر ہم نے کہا تھا ہم تو سسٹم کا حصہ نہیں, تو ہم کا سسٹم کے خلاف جائیں گے, ہمارا تعلق ہی سسٹم سے, سسٹم تو آپ لوگ چلا رہے ہیں, بیوروکریسی تو آپ ہیں. تو یہاں تو منسٹر بھی بے اختیار ہے. دیکھیے جی, اب اختیارات وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ اگر آپ اختیار دیں گے تو اختیارات کا استعمال ہوگا. اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تو ویسے بھی اختیارات کی کمی ہی ہوتی ہے. تو مگر یہ کہ کیونکہ ظاہر بہت ساری چیزیں ان کے انڈر دی کنٹرول نہیں ہوتی, کہ ان کا کام مین ہوتا ہے کہ جی تھوڑے دن سنبھالیں اس کے بعد آپ الیکشن کرائیں اور آ جائیں. اور جس طرح سے میڈیا کی بات آپ کر رہے ہیں تو میڈیا بھی اپنا میں یہ کہوں گی کہ بھرپور کردار ادا کر رہا ہے, مگر کچھ جو ہے وہ بائزڈ ہو جاتا ہے. کچھ جگہوں پہ کہیں کہیں میڈیا بھی بائزڈ نظر آتا ہے. مگر یہ کہ مثال کے طور پہ تھوڑا سا مثال میں کیا دوں, آپ ماشاءاللہ سے خود میڈیا پہ بیٹھے ہیں, کوئی ایسا بات نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ کہیں ہم بالکل نہیں. میں اس لیے کہوں گی کہ کھل کے اگر عوام کے لیے بات کریں, کہ عوامی مسائل کے لیے اگر بات کریں اور اختیارات کے لیے جس طرح سے بات ہو رہی ہے, کھل کے اگر میڈیا پہ بات کریں گے جی ہونا چاہیے, میڈیا آواز باقاعدہ اٹھائے نا. وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جس کی گورنمنٹ ہے, جس کا جسے کہتے ہیں نا کہ جھنڈا اونچا ہے تو پھر اس وقت اس کی طرف چلا جاتا ہے, اور جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ دب رہے تو پھر ان سے فوراً کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا جی بالکل یہ تو ہوا ہے میڈیا میں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک زمانے میں جس وقت آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے تو جتنے بیورو چیف تھے, رپورٹرز تھے, وہ سارے جو تھے وہ کہیں کہاں سے ریکمنڈیشن ہوا کرتی تھی, اور میڈیا ہاؤسز انہی سے فل اپ ہوئے, تمام امپورٹنٹ بیٹس انہی لوگوں کے پاس آئیں. اس کے بعد بڑا دیکھ کے دکھ ہوا یہ کہ جب ایم کیو ایم کی حکومت نہیں رہی تو انہوں نے آنکھیں پھیر لیں, کتنی بری طریقے انہوں نے آنکھیں پھیر لیں. اور مجھے نہایت یہ بھی دکھ ہوا کہ فاروق بھائی جس وقت مطلب پریس کلب میں آئے تو میں نے ان کو کہا فاروق بھائی وہ کہاں گئے آپ کے لوگ, آپ کی پریس کلب میں تو وہ لوگ ہیں ہی نہیں جن کو آپ نے ماشاءاللہ سے بڑے بڑے چینلز میں لگایا, اور اب وہ آپ کی پریس کانفرنس میں نہیں ہے, آپ آ کے لوگوں کو بولیں آؤ یار پریس کانفرنس ہو رہی ہے, آ جاؤ یار ہال میں آ جاؤ. یہ تو کیا فاروق بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی ہماری حکومت نہیں ہے, ہماری حکومت آئے گی, آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارے پاس برا وقت چل رہا ہے, اور جب ہمارا اچھا وقت آئے گا ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی. اب وہی بات ہے نا کہ فاروق بھائی بھی معصوم ہے, ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا مگر پوچھتا, پھر ظاہر سی بات ہے پوچھنے کا ہمارے پاس تو پوچھنے کا اختیار ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم فاروق بھائی کے نہایت ملتمس سے کراچی پریس کلب جو ہے وہ بھی الطاف بھائی کی کاوشوں سے جو ہے نا وہ ہمیں یعنی کہ صحافی برادری کو ملا ہے کہ اس پہ ایک لٹیگیشن کا مسئلہ تھا. خیر بہرحال وہ تو ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہوگی, لیکن فاروق بھائی کے جو ہے وہ صحافی برادری پہ بے پناہ احسانات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. فاروق بھائی جب میئر تھے انہوں نے بھی تو دیکھے نا کیا بہترین طریقے سے کام کروایا تھا, کہ ہمارے میئرز جو فاروق بھائی ہیں, مصطفیٰ کمال بھائی, ان لوگوں نے بہت جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ واقعی بتا کے دکھایا گیا جی کراچی شہر کے جو ہے وہ لوگ ہیں, یہ انہوں نے اپنا شہر کس طریقے سے بہترین کام کروایا.
جی جی بالکل بالکل. ابھی دیکھیے حیرت ہوئی کہ دیکھیں کل کی بارش میں آج کئی روڈوں سے میں صبح آج میں گزرا ہوں, صبح سے میں تو نکلا ہوں, تو پچھلی گورنمنٹ نے ہر MNA کو ایک بجٹ دیا تھا, ہے آپ کے علم میں؟ جی جو بجٹ دیا تھا آپ دیکھ لیں ہر علاقے کا حال کیا اس وقت حال ہے, ہر علاقے کا ساری روڈیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے MNAs کو فنڈ ملا تھا انہوں نے کام کروایا. اچھا جی. جو بھی جیسے ڈپٹی اقبال بھائی ان کا انتقال ہو گیا, ان کی جگہ پہ ابو بکر بھائی آئے, انہوں نے کام کروایا, اور امین الحق بھائی نے کام کروایا, کشور باجی کے فنڈ سے کام ہوا, جہاں جہاں ان لوگوں کو جو ہمارے خالد بھائی تھے ان کے اس سے کام کروایا گیا. جی بالکل بالکل, ان کی تو بہت خدمات ہیں, مجھے تو اندازہ ہے انہوں نے بہرحال کراچی کے لیے کو نہیں ملا تھا, MPs کو نہیں ملا تھا, جی MNAs کو ملا تھا, بالکل ملا تھا اس میں. تو اب آپ لوگ آ رہے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا ہے, تو کیا آپ واقعی میں عوامی خدمت پہلے سے بہتر کریں گے یا عوام کو گریوینسز ہی رہیں گی آپ لوگوں سے؟ دیکھیں ابھی میں اگر یہ بات کہوں کہ ہمیشہ سے عوام کے لیے ہی کام کرتے آئے ہیں, اور ابھی بھی یہ ہے کہ ہمارے لیے اپنا کوئی, آپ دیکھ لیجئے ابھی میڈیا میں بھی جو بات ہو رہی ہے, اور ہم لوگ تو خاص طور پہ ہمیں بات کی جا رہی ہوتی ہے ہمارے کنوینر, سینئر ڈپٹی کنوینرز کی طرف سے بھی ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پہ عوام کے درمیان اتریں, عوام کے ساتھ ہمیں رہنا ہے, عوام کا ہی کام کرنا ہے. تو ہم اب تو جسے کہتے ہیں نا کہ پہلے بھی تھے عوام کے درمیان, مگر اب اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ کوشش ہے کہ اب جو ہو سکتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے, ہمیں کام کروا کے دکھانا ہے. جی جی بالکل بالکل, کیونکہ اس وقت عوام جو ہے نا, اس وقت اس کا کوئی پرسان حال اس وقت نہیں ہے اس وقت, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ ان کے ساتھ, گیس کا مسئلہ, سر پانی کا مسئلہ تو خیر تھا ہی تھا جو ان کے ساتھ, لیکن اب گیس کا بھی مسئلہ ہو گیا. مجھے وہ بہت دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ جو اب تھکے ہارے اپنے دفتروں سے واپس اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں کہ ان کو تھوڑی کچھ دیر آرام مل جائے, یا کچھ دیر وہ گھر اپنا وقت اپنے گھر کو دے دیں, اپنے بچوں کو دے دیں, اپنی فیملی کو دے دیں, وہ نہیں دے پاتے ہیں. وہ کن مسائل کے لیے نکلتے ہیں کہ جی وہ پانی کے مسئلے کے لیے نکلتے ہیں, گیس نہیں آ رہی ہے تو تندور پہ جا کے وہ روٹی لینے جا رہے ہیں, وہ ہوٹل پہ جا کے کھانا لے کر جا رہے ہیں. تو بہت اس وقت جو ہے ایک جو متوسط طبقہ ہے نا وہ بری طرح سے پس گیا ہے, بدحالی کا شکار ہوا, بدحالی کا شکار ہے. کیونکہ دیکھیں اب MQM تو ابھی وہی والی بات ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. MQM نے تو ابھی اپنے طور پہ دیکھیں جو کر سکتی ہے وہ کام کیا. ابھی حال ہی میں جو مردم شماری ہوئی کہ اس کس لیے کی, کہ بھائی اسی لیے کہ ہماری عوام کو گنا جائے گا. جو فنڈ ملتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے 1 کروڑ عوام کے حوالے سے مل جاتا ہے. 3 کروڑ کی آبادی ہے, جب 1 کروڑ کی عوام کو ملے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے. تو MQM نے اپنا ایک کردار ادا کیا, جو مردم شماری جو ہے اس میں اپنی 73 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ بازیاب کروائی. اس کے ساتھ یونین کونسلز بڑھی, 53 یونین کونسلز کا اضافہ ہوا, 1 قومی اور 3 صوبائی جو ہے وہ نشستوں کا اضافہ ہوا. تو MQM تو بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اپنا, اور ابھی بھی جو ہے وہ کام کرنے میں لگی ہوئی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ بھی بات ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ہو ہی رہی ہے, ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں اضافہ مستقل ہو رہا ہے. لوگوں کو بل جو ہے وہ لاکھوں کی جو ہے اس میں بھیج دیتے ہیں, اس کے بعد اگر قسطیں کروا دیتے ہیں, 1 مہینے اگر قسط آپ نے نہیں بھری تو وہ دوبارہ سے اس جگہ پہ بل آ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا انتہا کو پہنچی. تو اس پر آپ لوگ آواز اٹھائیں. اب ہم ایوان میں پہنچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس پہ آواز ہم تو میں بھی بریک کی طرف جاتا ہوں, اور پھر بریک کے بعد پھر ذرا عوامی مسائل کے بارے میں قرۃ العین صاحبہ سے بات کریں گے. اجازت دیجیے گا, پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں. جی تو قرۃ العین صاحبہ ابھی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے لوڈ شیڈنگ کے متعلق, کے الیکٹرک کے بارے میں. تو کے الیکٹرک کے بارے میں آپ لوگ آواز کب اٹھائیں گے؟ اب آپ لوگ ایوانوں میں آ گئے ہیں تو آواز اٹھائیں گے کیا کہ 20 سال کے لیے مزید لائسنس ایکسٹینڈ کر دیا گیا, اور جو بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں وہ خاموش رہیں کہ یہ اس فیصلے پر, حکومتی فیصلے, نیپرا کے فیصلے کے اوپر کہ یہ 20 سال اضافہ کیا جا رہا ہے جناب, یعنی 20 سال مزید عوام کو کے الیکٹرک جو ہے وہ. دیکھیں بالکل یہ جو ہے انتہائی غلط اقدام ہوا میرے حساب سے, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جب بجلی میں بلوں میں مسلسل یونٹ کے اضافہ ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان سے آپ نہیں کرتے نا, دوبارہ سے معاہدہ نہیں کرتے, مگر اس کو کیا گیا. بہت ساری جماعتیں بیچ میں آئیں, انہوں نے بولا مگر کچھ بھی کرا نہیں. الیکشن کے حوالے سے بس اپنی جو ہے نا وہ مہم چلائی اور خاموش ہو گئے. MQM اس پہ بھی بات کر رہی ہے, اور جو ہے وہ ہم اس پہ بھی آواز اٹھائیں گے. ہمارے منشور میں بھی جو ہے ابھی بھی ہم لوگوں کو جو کہا گیا ہے بات کرنے کے لیے اور عوامی مسائل کے حوالے سے,
تو اس پہ بجلی کا بھی جو ہے وہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ جو مسائل کا شکار ہے عوام، اس کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے، بات کریں گے. اچھا دوسری ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کے الیکٹرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تو متحدہ قومی موومنٹ ہی لے کر آئی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں. دیکھیں بات اس وقت یہ نہیں تھا، پرائیویٹ کیونکہ اور کسی شہر میں نہیں ہے پرائیویٹ کمپنیز، کراچی میں ہی کے الیکٹرک کو لایا گیا. وابڈا کام کر رہی ہے اپنی جگہ، وہاں پہ بھی مہنگائی ہے، ظاہر سی بات ہے پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں تو مہنگائی تو ہے وہاں پہ، مگر کے الیکٹرک کو ان کی سوچ کیا تھی، ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ یہ ہوگی کہ پرائیویٹ ہو تو اور بہتر طریقے سے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکے. میں ان کی سوچ کو غلط نہیں کہتی، مگر یہ کہ ایم کیو ایم نے اگر سپورٹ کی ہوگی تو اس وقت یہی چیز ان کے ذہن میں ہوگی کہ ہمارے شہر کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سہولیات میسر ہوں. مگر یہ تو شاید اب انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے لیے تو جو میں کہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ بلوں میں اضافہ کریں. ان کو دیکھ کے جو ہے وہ اب گیس والوں نے آواز اٹھانا شروع کی ہے کہ انہوں نے بھی گیس والوں نے بھی سن لیا کہ ہم کیوں عزت کے ساتھ گیس فراہم کرتے جب کے الیکٹرک نہیں دے رہی، واٹر بورڈ پانی نہیں دے رہا، تو ہم بے وقوف ہم عوام کو گیس دے دیں. ہمارا بھی تو نام آنا چاہیے نا، تو اب ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے نا. دیکھیں عوام اصل میں پریشانی کا شکار ہے نا. اصل میں عوام کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی ہم ایک وقت کی روٹی لے لیں، ایک وقت کی روٹی ہمیں مل جائے، تو وہ تو اپنے مسائل کا شکار ہے. مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اگر پریشان حال عوام باہر نکل آئے گی تو پھر کیا ہوگا، یہ بھول جاتے ہیں. دیکھیں ہماری عوام بھی تو باہر نہیں نکل رہی، مسئلہ تو یہ ہے نا، ہماری عوام بھی باہر نکلے. مہنگائی ہوتی ہے، پیٹرول کی بھی قیمتیں بڑھتی ہیں، اضافہ ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں. تو ایک زمانہ تھا ایوب خان کا کہ اگر گھی پہ تیل پہ پیسے بڑھ جاتے تو عوام سڑکوں پر آ جایا کرتی تھی. لیکن اب آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا بھی کوئی رد عمل ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ابھی عوام ہماری پریشان، ابھی پیاز کی آپ قیمتیں دیکھ رہے ہیں، ٹماٹر کی قیمتیں دیکھ لیں کہ جو ہمارے ملک میں ہوتی ہیں چیزیں، وہ غذائی اجناس کا جو ہے وہ قلت کا شکار ہے ہماری قوم. کسی حد تک ابھی مکمل تو نہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں ہماری عوام غذائی اجناس کی قلت کا شکار ہو سکتی ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیاز یہاں سے ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، یعنی جو اچھا فروٹ ہوتا ہے، اچھی سبزی ہوتی ہے، وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. اچھا چاول یہاں سے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. آپ کو اچھا چاول 400 روپے سے کم نہیں ملے گا. کہ جو چاول ہم کو 100 روپے یا 150 روپے پہلے تھا ہمیں اسی ریٹ پہ ملنا چاہیے، لیکن وہ ایکسپورٹ ہونے کی وجہ سے غائب ہو گیا اور حکومت جو ہے وہ پابندی نہیں لگا رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو ہم لوگ بہت برا کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کبھی ان کی پالیسی دیکھیں تو آپ حیران ہوگی. انہوں نے اپنے ملک کے ایکسپورٹر جو چاول ایکسپورٹ کر رہے تھے ان پر پابندی لگائی کہ یہاں سے بھارت سے ایک چاول کا دانہ ایکسپورٹ نہیں ہوگا، اور ایک چاول کا دانہ ایکسپورٹ نہیں ہوا انڈیا سے. تو ان کی عوام کو چاول جو ہے وہ کم یعنی کہ نرخوں کے اوپر، کم ریٹس کے اوپر چاول بھی ملا ہے. اور وہ جتنے چاول کے آرڈرز تھے جو کہ انڈیا کو ملے تھے ایکسپورٹ کے، وہ تمام آرڈرز پاکستانی ایکسپورٹرز نے حاصل کر لیے اور انہوں نے چاول باہر بھیج دیا. اور ہمارے یہاں پر چاول جو ہے عوام کو مل نہیں رہا ہے. اور آپ دیکھیں کنکی چاول جو ہوتا ہے وہ بھی 200 روپے سے کم. بالکل. اب دیکھیں نا چاول ہی ہے، ہر چیز کی جو ہے وہ پرائزز بہت زیادہ ہائی ہیں. تو اب یہ چیز کیا بھائی، گوشت دیکھ لیں، اب عوام کی جو ہے نا اس سے سوچتی ہے کہ بھائی گوشت کی، سبزی کی قیمت اتنی زیادہ ہے، دال کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ چلو جی سوچتے ہیں کہ دال بنا لیں، آلو بنا لیں. ایک آلو ہے جو شاید عوام میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے کمشنر بھی ہونا چاہیے تاکہ کم سے کم یہ جو مسائل ہیں، ہاں مطلب یہ جو غذائی اجناس ہیں ان کی کبھی کبھار قلت ہو جاتی ہے، قیمتیں کہاں سے کہاں بعض دفعہ چلی جاتی ہیں، اس پر تو ذرا کوئی کنٹرول ہونا چاہیے. کہ ہمارے یہاں تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اب رمضان آ رہے ہیں، آپ دیکھیں لوگوں کے ہاں جو ہے وہ اور جگہوں پہ آپ جو ہے وہ دیکھیں عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ جی رمضان آ رہے تو اب جتنا کما سکتے ہو اتنا کما لو. اگر ایک غریب آدمی یہ سوچے کہ جی میں فروٹ لے لوں کوئی جو ہے وہ افطار کے وقت کے لیے، تو وہ اس کی جو ہے وہ پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا عوام کا بھی جو ہے وہ، عوام بھی جو ہے نا اس طرح سے کام نہیں کر رہے. یعنی کہ عوام جیسے کہتے ہیں نا، جیسے آپ کی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں، تو ہماری عوام بھی فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے. یہی بات ہے جی کہ جیسی عوام میں. اچھا آپ ماشاءاللہ سے سیاست میں، آپ تھوڑا سا اپنی سیاسی کیریئر کے بارے میں تو بتائیں، کس طرح سے، کہاں سے آپ نے پڑھا، کیسے، ہاؤ یو براٹ اپ، اور آپ اتنی اب ماشاءاللہ آپ ایم پی اے بن گئی ہیں، اور آگے بھی آپ کا سینیٹر یا ایم این اے وغیرہ کچھ آگے بھی آپ کا کوئی پلان ہے؟
اس طرح کے آپ آگے بھی پروموٹ کریں گی اس طرح سے میں اگر قومی اسمبلی اور پھر سینٹ؟ ایم کیو میں جب آتے ہیں تو یہ سوچ کے آپ نہیں آتے کہ آپ کو یہ بھی ملے گا یا سینیٹر بنیں گے. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کارکن ہیں. کارکن کی حیثیت سے میں نے جو ہے وہ اسٹارٹ لیا اور کارکن کی حیثیت سے ہی کام کرتے چلے آئے. میں نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن اسپورٹس سائنسز میں کراچی یونیورسٹی سے, اور میں جو ہے وہ اسپورٹس میں سے بھی میرا تعلق رہا ہے, ایتھلیٹکس سے. میں ایتھلیٹکس کی میں جو ہے وہ ہائی جمپر, لانگ جمپر, اسپرنٹر رہی ہوں. اور میرا 200 میں بھی 200 اور 400 میٹر ریلے کا ریکارڈ. نسرین حمید جیسے تھی. نسرین حمید میرے ہی اسکول کی, ملت اسکول سے, وہ میری جونیئر رہی. اس نے بتایا تھا کہ آپ میری جونیئر, میں آپ کی جو ہے نا جونیئر تھی. تو اب یہ ہے کہ اس وقت میرا بھی یہ تھا کہ میں بھی آرمی جو ہے وہ ڈپارٹ کے تھرو کھیلا جاتا تھا. ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں نا کہ بدقسمتی سے کہ اسپورٹس کو بھی اس طرح سے جو ہے وہ ویلیو نہیں دی جاتی کہ جیسے کہ ہم چاہیں کہ بھئی ہم صوبائی لیول سے ہم نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکیں. تو تب اب تو پھر بھی بہت پروموٹ کیا گیا ہے, پرائیویٹ اسکولز وغیرہ بھی اب تو کافی اس میں آگے ہیں. جب ہم کھیلتے تھے تو ہمیں صرف اسپورٹس جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں ہی کھیلنے کو ملا. تو جب ہم نے نہیں پرائیویٹ اسکول میں بہت اسپورٹ تھا. ہمارے حبیبی اسکول میں واحد اسکول تھا جہاں سوئمنگ پول تھا, ہاکی کے گراؤنڈ تھے. تو اب یہ کہ اب کافی پرائیویٹ اسکولز بھی جو ہیں وہ پی ٹی ٹیچرز ہائر کرتے ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں بہت اچھے. اب تو بہت زیادہ پروموشن ہے, مگر یہ کہ پھر بھی آپ صوبائی اور انٹرنیشنل لیول پہ نہیں تھا. تو میرا بھی یہ تھا کہ میں آرمی جوائن کروں, ڈپارٹ جوائن کروں, پاکستان کے لیول پہ کھیلوں, انٹرنیشنل لیول پہ. تو مگر کچھ اس طرح سے ہوا, میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تو نہیں آگے لیکن خیر بہرحال چلے, اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ عوام کی خدمت کر سکیں. کیونکہ اس وقت عوام کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ بہت زیادہ خراب ہے, اور آگے والا مہینہ جو رمضان کا ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے نہایت کٹھن ہوگا جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال جاری ہے. تو اب میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آنے والا مہینہ جو رمضان کا بامبارک مہینہ ہے اس میں جو ہمارے نئے لیجسلیٹرز آئے ہیں, نئی حکومت آئی ہے, وہ ضرور عوام کو ریلیف فراہم کریں گے, ان کے مسائل کو حل کریں گے. خاص طور سے جو ہمارے یوٹیلیٹی مسائل ہیں, پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, اور خاص طور سے میں نئی آنے والی حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم وہ عوام کا بجلی کا مسئلہ ضرور حل کر دیں کہ لوگوں کی اس وقت بھی زائد بلنگ ہے, زائد بل ہونے کے باوجود بھی ان کو بجلی میسر نہیں ہے. گرمی کے مہینے میں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہی ہے یہاں پر کراچی کے بیشتر علاقوں میں. اس کے علاوہ جو بارشیں ہوتی ہیں اس دوران بھی جو ہے وہ ہماری جو سپلائر ہے کہ الیکٹرک جو رسپانسبل ہے لوگوں کے گھروں تک بجلی پہنچانے کی, وہ طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے بارش کا بہانہ کر کے. تو مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر کسی اچھے ایشو پہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو پھر کے لیے اجازت دیجیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ جی.